जाने आलम खाकी टीवी यूट्यूब पर देखने वाले नाजरीन और सामीन को खुश आमदीद। आज के सेशन में मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जाने आलम खाकी। आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियोस में एक दिलचस्प पहलू के बारे में गुफ्तगू की थी, और वो पहलू मेरी नाक़िस राय में वो इतना अहम है कि उस पर 2-3 वीडियोस आइन मुनासिब हैं, चूँकि मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑडियंस जो है, मेरे सामीन किराम, इन आला तसव्वुरात के बारे में भी सोचें, इस पर गौर करें, अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, तो उनको ज़िंदगी का मज़ा दोबाला लगेगा। क्योंकि हम डेली लाइफ में हम सुखी हैं, दुखी हैं, डेली लाइफ चलती रहती है। कुछ भी हो, हम कितना भी एफर्ट करें, प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज हैं, लेकिन कुछ तसव्वुरात ऐसे होते हैं, आला तसव्वुरात, बड़े तसव्वुरात, जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं, तो वो हमारे जिंदगी में माना भरते हैं, उन्हीं से मजा आता है। तो इसलिए इस दुनिया के अंदर जो बहुत ही आला तरीन तसव्वुरात हैं, जिन्होंने फलसफियों को, दानिश्वरों को, शायरों को और दीगर जिंदगी के सोचने वाले लोगों को हमेशा फैसिनेट किया है, उनमें से ये कुछ तसव्वुरात हैं जो हमेशा इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं। तो उनमें से एक तस्वर जो आज मुझे लेनी है, वो ये बहस है कि अक्ल और इश्क, क्या ये दोनों अलग चीजें हैं, सेम है? क्या उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है या कोई यूनानिमिटी है? ये है क्या? चूंकि हमारे बहुत सारे शोरा ने और बहुत सारे फलसफियों ने भी इनको अक्सर मुतजाद दिखाया है, जहां और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इनमें कोई तजाद नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो आज मैं इस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ और ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अक्ल और इश्क के दरमियान मेरी नाक़िस राय में मैंने दोनों का लुत्फ उठाया है, दोनों को एंजॉय किया और कर रहा हूँ। मेरी नजर में तो कम से कम कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आता। मैं अक्ल से भी उतना ही इश्क करता हूँ, उतनी ही मोहब्बत करता हूँ, जितना कि मैं अपनी जिंदगी में जो रिश्ते नाते हैं उनसे, और जिसने मुझे पैदा किया है उसके साथ भी मैं अपने हद तक, अपने तरह से, अपने लिहाज से उतना ही इश्क करता हूँ, उतना ही मोहब्बत करता हूँ। मैं ये दोनों में, मेरी जिंदगी में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? मैं इसलिए आपके साथ अपना तजुर्बा, अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में मैंने डॉन में भी, अंग्रेजी अखबार डॉन पाकिस्तान में भी एक आर्टिकल लिखा, अक्ल और इश्क, इसी मौजू पर अगर आप गूगल करेंगे तो आपको भी मिलेगा। वहां पे भी ये बहस जरा तवील हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो अब सवाल ये है कि आज इश्क, मैं तो पहले ही इस पर काफी गुफ्तगू कर चुका हूँ, इसके कुछ पहलुओं पर, लेकिन आज मैं अक्ल के हवाले से सिर्फ बात करना चाहता हूँ कि लोग समझते हैं कि इश्क ये एक जज्बात का मामला है और जिसका ताल्लुक टोटली दिल से है, और इसका ताल्लुक अक्ल से, सोच से बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम जब इश्क और मोहब्बत में फैसले करते हैं तो हम माइंड यूज नहीं करते, ये गलतफहमी पाई जाती है। पहली बात ये समझने की जरूरत है, थैंक्स टू मॉडर्न साइंस हमें पता है कि इंसान का दिल सिर्फ ब्लड पंप करता है, जो ऑफ कोर्स माइंड को भी प्रोवाइड करता है और पूरे जिस्म को सस्टेन करता है। पावरफुल सेंट्रल, पावरफुल फोर्स है हमारा दिल, लेकिन उसका प्राइमरी फंक्शन ब्लड पंप करना है, सोचना नहीं, समझना नहीं। सोचने और समझने, फैसले करने का ताल्लुक मोस्टली जो न्यूरोलॉजिस्ट आज हमें बताते हैं, मेडिकल साइंस आज हमें बताती है, साइकोलॉजी हमें बताती है, उसका ताल्लुक इस दिमाग से है। फैसले यहाँ होते हैं, सोच यहाँ पैदा होती है। तो जो हमारा ब्रेन है
ہمارا مائنڈ ہے، مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان ٹیکنیکلٹیز میں گئے بغیر. تو ہمارا جو انٹلیکٹ ہے اس کے اندر ڈفرینٹ فنکشنز ہوتے ہیں. مائنڈ پوئٹری بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. مائنڈ میتھمیٹکس کے انٹریکیٹ پرابلمس بھی سالو کر سکتا ہے. مائنڈ ہیومن ڈیلی پرابلمس کو بھی سالو کر سکتا ہے. غرض جو مثال ہے وہ چاند پر جانے کے لیے جہاز بھی تیار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپولوز بھی تیار کر سکتا ہے. یہ تمام مائنڈ کے ڈفرینٹ فنکشنز ہیں. تو ان میں سے ایک کا تعلق جو ہے ایموشن سے ہے. یہ ڈیفینیٹلی ایموشنز کریٹ کرتا ہے جس کا زیادہ تعلق باڈی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہمارے باڈی کو ایکٹیویٹ کرتا ہے ایک ڈفرینٹ انداز. جذبات جب آتے ہیں ہمارا باڈی کے سارے جو پارٹس ہیں وہ سرٹن ریسپونس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے جذبات کیا ہیں. محبت پیدا ہو گئی ہے، اخلاص پیدا ہو گیا، کسی سے میٹھی بات کرنی ہے یا کسی کو مکہ دکھانا ہے یا کسی سے جھگڑنا ہے، اسی حساب سے ہمارے جذبات ہمارے باڈی کو، ہمارے آئیز کو، ہمارے ایئرز کو، ہر چیز کو الرٹ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے عشق کے بارے میں بہرحال ہم شاعرانہ نظر سے گفتگو کر رہے ہیں، سائنٹیفک انداز سے نہیں. تو اس لحاظ سے ہمارا جو عشق ہے یہ سمپلی جذبات ہے جس کو ہم پسند کرتے ہیں، جن کو ہم پسند کرتے ہیں، اس کا اٹیچمنٹ ہے، پاورفل اٹیچمنٹ ہے جو کسی قیمت پر ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. ان کے ساتھ جو وابستگی ہوتی ہے اس کی قدر قیمت ہم ہی جان سکتے ہیں. جو عاشق ہے دوسرے کوئی نہیں جان سکتے. وہ اپنے عشق کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، ہمارے عشق کے بارے میں نہیں. تو اس لحاظ سے کسی نے مزیدار بات کہی جو میں بھول نہیں سکتا. یہ شعر میں آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں، پلیز یاد کیجیے آپ بھی. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا. واہ واہ. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی، یا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ دونوں میں ہمیشہ کنفیوز کرتا ہوں، لیکن مفہوم یہ ہے کہ جو مکتب عشق ہے، عشق کا مدرسہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی، اس کا دستور بڑا عجیب و غریب ہے. عموماً اسکول میں کوئی بچے سبق یاد نہیں کرتے ہیں تو ان کو بعد میں بٹھایا جاتا ہے دوبارہ یاد کرانے کے لیے. جو سبق یاد نہیں کرتے ان کو جلدی چھٹی نہیں ملتی ہے. لیکن عشق کے مدرسے میں ایسا ہے کہ جس نے بھی سبق یاد کیا یا نہیں کیا کسی کو چھٹی نہیں ملتی ہے. ایک دفعہ مدرسہ عشق میں ہم نے داخلہ لیا، کوئی چھٹی نہیں، سبق یاد کریں یا نہ یاد کریں. یعنی جب ایک دفعہ کسی کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے یا جو کوئی بلیسڈ ہوتا ہے، آفاقی محبت، کائناتی محبت، خدائی محبت کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اس کو اس کے بعد کوئی چھٹی نہیں. ہونے سے پہلے چھٹی ہے، ہونے کے بعد چھٹی نہیں. تو اس لحاظ سے اس شعر کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اٹیچمنٹ کے بعد پھر چھٹی نہیں ہے. جو اس کے اندر ڈیبیٹ پیدا ہوتا ہے وہ اقبال کے اس شعر سے اکثر ڈیبیٹ ہوتا ہے جس میں انہوں نے فرمایا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام. ابھی جناب اقبال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر کی طرف حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب نمرود نے ان کے لیے آگ جلائی تھی سزا دینے کے لیے تو مزے سے خراما خراما چلتے آئے اور اس میں کود پڑے. 2 منٹ سوچا نہیں کیا ہوگا میرا. پاس والے سوچنے لگے یا یہ کیسے آ کے سیدھا سیدھا کود پڑے. ان کی عقل سوچتی رہی، وہ جو کود پڑے انہوں نے نہیں سوچا، ایک لمحے کے لیے میں نے سوچ پہ کود پڑے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اقبال صاحب کا فرمانا ہے کہ عشق جو ہے وہ اسٹرانگر فورس ہے عقل سے. عقل کا اس میں دخل نہیں. عقل سوچتے رہے گا کہ یار میں جب چھلانگ لگاؤں یا نہ لگاؤں، لیکن عشق 2 بار سوچتی نہیں، چھلانگ لگا دیتی. یہ انہوں نے کسی حد تک امیج دیا. حالانکہ ان کے دوسرے اشعار میں، ان کے تھاٹ میں، ان کے ریکنسٹرکشن کی بک ہے،
اس میں عقل کا کردار ایک ڈفرینٹ کردار ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ یہ شعر ہر نوجوان کے ہمارے زمانے میں زبان پہ ہوتا تھا، عقل کو نیچے دکھانے کے لیے اور عشق کو بلند رکھنے کے لیے یہ شعر ہم پڑھا کرتے تھے، انکلوڈنگ مائی سیلف. وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ احساس ہوا کہ نہیں بھائی، اس مسئلے کو اور کئی طریقوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ عقل بالکل ہی بیکار ہے اور جو کچھ ہے عشق ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام جذبات اور معاملات کا جو سردار ہے عشق، یہ اسی طرح ہی نہیں ہوتا. عشق کوئی اور عضو، کوئی اور لمب انسانی جسم کا سوچتا نہیں ہے. یہ بھی ہمارے یہاں تھنکنگ ہوتی ہے، ایک پروسیس سے گزرتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک سب کچھ خود بخود ہوتا ہے. اس کا تعلق بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہیومن انٹلیکٹ سے ہے. ماڈرن نیورو سائنسز ہمیں یہی بتا دیتے ہیں کہ سوچنے کا تعلق دل سے نہیں ہے. جو ہم سمجھتے ہیں کہ عشق دل میں ہوتا ہے، محبت دل میں ہوتی ہے، یہ ایک میٹافر ہے، یہ ایک تمثیل ہے، یہ ایک مثال ہے جس میں محبت اور عشق کو ہم دل سے تشبیہ دیتے ہیں. دل سینٹرل فوکس ہے. لیکن دنیا کے کسی کارنر میں بھی آج کوئی تحقیق ایسے نہیں ہے جو یہ کہا کہ دل سوچتا ہے. دل سوچنے کا فنکشن ہے، لیکن اس کا پاورفل فنکشن جو ہے انسان کے جسم کے اندر زندہ رہنے کے لیے جو اسینشیل موسٹ اسینشیل چیز ہے بلڈ، وہ پمپ کرنے کا فاؤنڈیشن آف کام کرتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ڈفرینٹ لینگویجز یوز کی، یہ پوئٹک لینگویج ہے، یہ ایک مسٹیکل لینگویج ہے. انسان کا دل کیا ہے مسٹکس نے یوز کیا ہے، صوفیز نے دل کو بہت اہمیت یہ بات کی. لیکن اس دل سے مراد یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں جو بلڈ پمپ کرتا ہے وہ دل نہیں، یہ ایک میٹافوریکل لینگویج ہے. تو اس لحاظ سے انسان کا دل جو ہے وہ بڑی اہمیت کی چیز ہے. تو ابھی میں دل کہوں گا تو یہ بلڈ پمپنگ انسٹرومنٹ نہیں ہوگا، بلکہ ایک کانسیپٹ ہے، ایک مقام ہے انسانی شخصیت میں، اور ایک خاص فنکشن ہے ہمارے انٹیلیجنس کا. ہمارے جو انٹلیکٹ ہے اس کا ایک فنکشن ہے، جس طرح بہت سارے فنکشنز کرتا ہے. میتھس، انٹریکیٹ پرابلم سالو کرنا، انسان کے ڈیلی پرابلم سالو کرنا، اس کے بعد اعلیٰ پوئٹری پیدا کرنا، انتہائی سوفسٹیکیٹڈ میتھمیٹکس کریٹ کرنا اور راکٹ سائنس کریٹ کرنا، یہ سب یہاں ہوتا ہے. اور یہاں کیسے ہوتا ہے؟ آف کورس اٹ سیلف نہیں ہوتا ہوگا. بعض کا یہ بلیف ہے کہ یہ انسپریشن سے ہی ہوتا ہے، یہ ریولیشن سے ہی ہوتا ہے. یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں عشق اور عقل کے حوالے سے. تو بہرحال عشق کے بارے میں تو یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اقبال، محروم تماشا کو پھر دیدائی بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، جو اس دنیا، جو اس کے پیچھے کی دنیا ہے، جو پیچھے کی حقیقتیں ہیں، ان کو دیکھنے کی نظر سے جو لوگ محروم ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے، ان کے لیے دعا ہے میری کہ وہ انر انسائٹ یا انر سائٹ، جو اندرونی دل کی آنکھ ہے جس سے دنیا کی حقیقتیں، اسرار و رموز دیکھے جا سکتے ہیں، وہ دیکھنے کا ویژن پیدا ہو. اقبال یہ استعمال. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں دیدائی بینا کہتے ہیں. یہ دیدہ نہیں یعنی چشم سر نہیں، ان کو چشم سر کہیں. جو چشم سر ہے، اشارتاً میں یہاں کروں گا، چشم سر ہے جو باطنی اندر چھپی ہوئی آنکھ ہے، جس سے وہ کچھ دیکھا جا سکتا ہے جو ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا. اس لیے اقبال کا یہ ٹرم دیدائی بینا بہت وسیع معنی رکھتا ہے. تو جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا، جب ہم عشق کہتے ہیں وہ ایک بہت بڑی چیز کی طرف اشارہ ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اقبال نے بھی یہاں دیدائی بینا کے گفتگو کی دیکھنے کی بات کی. یہاں خالی عشق کی بات نہیں ہے، عشق میں وہ کچھ دیکھا جا سکتا ہے جو روحانی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے. تو عقل کیا ہے؟ تو عقل مختصراً، عقل کا دلچسپ معنی ہے. عقل عربی زبان کا لفظ ہے، عقال سے یا عقل سے نکلا ہے،
جس کا مطلب وہ ڈوری ہے جو اونٹ کے ناک میں باندھی جاتی ہے اور اونٹ کو باندھا جاتا ہے تاکہ ادھر ادھر ہلے، اس کو عقال کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا عقل کے ساتھ کیا لنک ہے؟ پرائمریلی بڑی دلچسپ لنک ہے، اور وہ لنک یہ ہے کہ جب ہم اتنے بڑے طاقتور جانور کے ناک میں یہ نکیل ڈالتے ہیں تو اس کو ہم قابو میں رکھتے ہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم آزاد ہو جاتے ہیں، اب اونٹ کی فکر کم ہو جاتی ہے کہ اونٹ کدھر جائے گا۔ تو اس لحاظ سے عقل انسان کو کیپیبل بناتا ہے، عقل انسان کو کیپیسٹی دیتا ہے کہ جو گرانڈ آئیڈیاز ہیں، گرانڈ کانسیپٹس ہیں، یہ دنیا بہت بڑی کائنات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ٹول دیتا ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے عقل۔ تو عقل دنیا کو بٹس میں ہمیں سمجھاتی ہے، ایکسپیرینسز کی صورت میں، اور پھر ان ایکسپیرینس کو جمع کر کے ہمارے دماغ میں ایک کنسسٹنٹ ہول پیدا ہوتا ہے۔ ایک سانگ سنتے ہیں، ایک غزل سنتے ہیں، ایک ہم سنتے ہیں، ایک نعت سنتے ہیں، تو آپ دیکھیں بٹس میں آتے ہیں، میوزک انسٹرومنٹس بٹس میں ہیں، لیکن ہمارے مائنڈ میں آ کے، ہمارے پرسپشن میں آ کے ایک انٹیگریٹڈ کانسیپٹ جو ہے ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور مائنڈ انٹرپریٹ کرتا ہے یہ کیا ہے۔ اس لیے یہ اس حوالے سے عربی زبان میں کم از کم یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ یہ ہم کو ایک ٹول دیتا، عقل ہم کو ٹول دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اس ٹول کو یوز کر کے۔ تو اس لحاظ سے عقل جو ہے وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے انسان اس دنیا کے اندر آپریٹ کرتا ہے، نہ صرف آپریٹ کرتا ہے بلکہ اس کے وسائل کو، اس کے جو سورسز ہے یوٹیلائز کرتا ہے، نئے نئے ایجادات کرتا ہے یا کرتی ہیں۔ اور اس دنیا کے اندر آپ عقل کا کارنامہ دیکھیں، پتھر کے زمانے سے لے کے 2 پتھروں کو رگڑ کر چکماک کے ذریعے آگ پیدا کرنے سے لے کر آج گیس دیکھ لیں، آج الیکٹریسٹی دیکھ لیں، آج نیوکلیر پاور دیکھیں، کہاں پہنچے ہم، کس کے ذریعے پہنچے؟ عقل کے ذریعے پہنچے یا عشق کے ذریعے پہنچے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ عقل بھی چلتی رہی اور عشق بھی چلتا رہا۔ تو جب انسان نے عقل کو فلی یوٹیلائز کیا تو اس دنیا کے اندر آپ چاروں طرف دیکھیں، جہاں کہیں پہ بھی ہیں، آپ گاؤں میں ہیں یا شہر میں، ڈیولپنگ کنٹریز میں ہیں یا ڈیولپڈ کنٹریز میں ہیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے سائنس کے کمالات۔ دا ویری فیکٹ کہ میں آپ سے گلوبلی بات کر رہا ہوں، دنیا کے ڈفرینٹ کنٹریز میں یہ ٹی وی سننے والے ہیں، آپ سے مخاطب ہوں کہاں بیٹھ کر، اس کا معجزہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے عشق کے لحاظ سے اور عقل کے لحاظ سے جو یہ گفتگو جا رہی ہے وہ یہ کہ عشق کا اپنا کام ہے، اس کی اپنی ویلیو ہے، اس کی قدر و قیمت ہے، جس کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کبھی منیمائز نہیں کرنا چاہیے۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم 24 گھنٹے ہم عاشق بن کے مجنون بہ کے سڑک پر پڑے نہیں رہ سکتے۔ عشق کا مطلب بھی یہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے عاشق، بہت سمجھدار فلسفی لوگ، کتابیں لکھنے والے لوگ تھے، بڑے بڑے عاشقوں نے اشعار لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، فلسفے کی باتیں کی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہر شخص مجنون تھا، دیوانوں کی طرح گھومتے جن کو ہم عاشق یا مجنون کہتے ہیں۔ تو یہ جب عشق اور عقل کا کمبینیشن ہوا تو مجھے کہنے دیجئے مولانا رومی جیسے عظیم المرتبت شخصیات پیدا ہوئی۔ مولانا رومی ٹھیک ٹھاک منجے ہوئے پڑھے لکھے انسان تھے، اور آپ دیکھیں جب عشق کا تجربہ ہوا تو کیا کیا؟ عقل نے ان کو زبان دی تاکہ اس زبان کے ذریعے عشق کے کرشمات، عشق کی مٹھاس، عشق کی شیرینی کو الفاظ میں، الفاظ کا لبادہ پہنا کر تمام بنی نوع انسان کے ساتھ شیئر کر سکے۔ یہ ہے عقل کا کمال۔ عقل عشق کو اٹھاتا ہے۔ عقل اور عاقل کے درمیان، عشق اور عاشق کے درمیان، دنیا اور اس کے اندر جو انسان رہتا ہے ان کو کنیکٹ کرتا ہے۔ یہ عقل ان کو انیبل کرتا ہے تاکہ اس دنیا کو وہ بہتر طور پر سمجھ سکے۔
تو میں کس جانب جا رہا ہوں اپنے آرگومنٹ میں اس جانب جا رہا ہوں کہ یہ دونوں پروردگار عالم کی عظیم و شان کیپیسٹیز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، ٹیلنٹس ہیں. جس طرح انسان کے اندر ایک پہلوان بننے، ایک اچھا کھلاڑی بننے، ایک دانشور بننے، ایک سائنٹسٹ بننے کی اور ایک پوئٹ بننے کی کیپیسٹی ہے. بہت سارے کیپیسٹیز ہیں ہم سب کے اندر ہے. سبھی ان کو باہر نہیں لا سکتے. کچھ لوگوں کو کچھ لوگ کچھ کر سکتے ہیں، دوسرے لوگ کچھ اور کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے عشق کی کیپیسٹی، سوچنے کی کیپیسٹی، سمجھنے کی کیپیسٹی، دنیا کو سمجھانے کی جو کیپیسٹی ہے وہ عقل سے آتی ہے. اس لیے عقل پر جو ہے نا آج کی دنیا میں بالخصوص زور دیا جاتا ہے. یوز یور انٹلیکٹ. اور اس عقل کی ٹریننگ اتنے بچپن سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، کبھی کبھار ہم اس میں کچھ ایکسٹریم پہ جاتے ہوں گے، یہ الگ بات ہے. بچوں کو بھی فلسفی بنا رہے ہوں گے، یہ الگ بات ہے بہرحال. لیکن بچپن سے یہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی بلڈنگ کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن پھر یہاں میں افسوس سے ذکر کروں گا، محبت کتنا سکھا رہے ہیں؟ محبت کی ٹریننگ کس کو دے رہے ہیں؟ آپ بول دیجیے آپ نے اپنے بچوں کی جو ٹریننگ کی اس میں محبت کہاں سکھائی؟ عقل کی چیزیں تو سکھا رہے، محبت کدھر سکھا رہے ہیں؟ یہ بڑی دلچسپی کی بات ہے. اسکولز میں کیسے سکھاتے ہیں؟ کالجز، یونیورسٹیز میں محبت کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. مجھے پتا ہے، میں نے پی ایچ ڈی تک کسی ایک کلاس میں بھی کبھی عشق پر، کبھی محبت کا کوئی ڈسکشن نہیں سنی. یہ ٹیبو ہے. بڑے افسوس کی بات نہیں ہے. بات کیجیے گھروں میں محبت پر. یہ محبت ماں باپ اور اولاد کے درمیان کی ہے، رشتے ناتوں کے ساتھ بھی ہے، ہمسایوں کے ساتھ. لیکن ہر ریلیجن کے اندر یہ کہا جاتا ہے لو یور نیبر. کیسے کرے بھائی لو یور نیبر؟ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کریں کیا؟ نیبر کو چاہتے؟ نیبر کو لو کرنے کا مطلب ہے ریسپیکٹ یور ٹیچر. ہاؤ ڈو وی ریسپیکٹ ٹیچر؟ ریسپیکٹ پیرنٹ. ہاؤ ڈو وی ریسپیکٹ پیرنٹس؟ تو یہ جو محبت کا ایلیمنٹ ہے ہمیں اپنے گھروں میں نرچر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں سے پیار کیجیے، انہیں سکھائے محبت کیا چیز ہے. ماں باپ کی محبت دنیا کی کمال کی محبت. کیسے بھی والدین ہوں، غصے والے ہوں، گرم مزاج ہوں، بہت ہی لائٹ ٹیمپرامنٹ کے بھی ہوں، وہ اپنے محبت کا اظہار اولاد کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کچھ زیادہ کرتے ہیں، کچھ کم کرتے ہیں. کچھ انتہائی نفیس انداز سے، ریفائنڈ انداز سے کرتے ہیں، کچھ کم ریفائنڈ انداز سے کرتے ہیں. لیکن گھر سے باہر کس کے ساتھ محبت سکھاتے ہیں؟ ہر چل جانے والے آنے والے کے ساتھ سکھاتے ہیں؟ ہر فیلو ہیومن بینگز کے ساتھ محبت اخلاص سکھاتے ہیں؟ اگر سکھاتے ہیں تو مبارک ہے. اگر نہیں سکھاتے ہیں تو سمجھ لیں ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو اس دنیا کی ایک انتہائی پریشس چیز کو پرسیو کرنے، اپنے دل و دماغ میں بسانے کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے. میں اس لیے ان چیزوں پر گفتگو کر رہا ہوں کہ تاکہ ہم سب اپنے زندگیوں میں کوشش کریں. انسان نامکمل ہے، انسان کے بہت حسرتیں رہ جاتی ہیں، لیکن ہر لمحے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم محبتیں بانٹے کیسے. اور جو لوگ محبتیں بانٹتے ہیں ان کو شکریہ کے ساتھ، شکر کے احساس کے ساتھ قبول کیسے کریں، تاکہ یہ دنیا ایک محبت بھری دنیا ہو جہاں ہم انسان آپس میں اس کائنات کی ہر چیز کے لیے، چرند و پرند کے لیے، جو بھی اس دنیا کے اندر ذی حیات لائف ہے، ان تمام سے محبت کرنا سیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگیوں میں معنی بڑھ جائے گا، زندگیاں بہتر لگیں گے، زندگیاں بامقصد لگیں گے، اور ہمیں جینے کا مزہ آئے گا، اور زیادہ مزہ آئے گا. مجھے کہنے دیجئے کہ یہ سب باتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ قیمتی ہیں، لیکن آپ میں سے میری گزارش ہے
ابھی سے فیصلہ کیجیے نیکسٹ اسٹیپ میں مجھے کہاں محبت کرنی ہے، کہاں محبت سکھانی ہے، کہاں سے محبت لینی ہے. ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. بولنے سے سننے سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک کہ ہم زندگی میں ایکٹ نہیں کریں گے تو اس کی بلیسنگ سے ہم بہرور یا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. تھینک یو ویری مچ. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ اس سیشن میں میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا. مجھے امید ہے کہ آپ سب سبسکرائب کر رہے ہیں، بیل آئیکن دبا رہے ہیں، تاکہ آپ کو اس قسم کے اور دلچسپ ڈسکشنز، سویلائزیشنل ایشوز جو آگے جا کے میں بات کرنے والا ہوں، اور انسان کے پریکٹیکل پرابلمز، ان پر بھی گفتگو ہوگی. یہ تمام چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی اور انشاءاللہ ہم ملتے رہیں گے اس فورم کے ذریعے. میرے بہت ہی جاننے والے مجھے معلوم ہے بہت سارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ سب کو یاد کرتا ہوں، اور جو نئے ویورز ہیں ان کو ویلکم کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینکس اے لاٹ. تھینک یو ویری مچ.